इकराम, आप सबसे गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा पढ़ के, आज हमारे दादा मरहूम का देवसा है, बरसी है, और हमारे वालिद मोहतरम, एक सूरह फातिहा की गुजारिश है मरहूम सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन इब्न तौफ़ीक़ हुसैन और मरहूम सैयद तौफ़ीक़ हुसैन इब्न इरशाद हुसैन के लिए, और तमाम मरहूम मोमनात इस कब्रस्तान के और तमाम मरहूम मोमनात के लिए स्वागत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। हज़रात, ये अशार जो मैं आपकी समातों की अदालत में पेश करने जा रहा हूँ, ये शेर मेरे दादा मरहूम भी पढ़ा करते थे, मेरे वालिद मरहूम भी पढ़ा करते थे, और आज मैं आपकी समातों की अदालत में पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा कीजिएगा कि इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, ऐसे बेटे पर अली शेरे खुदा को नाज है। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, ऐसे बेटे पर अली शेरे खुदा को नाज है, और लोग लाख सजदा करते हैं, इसका तरीका है अलग। लाख सजदा करते हैं, इसका तरीका है अलग। इसने वो सजदा किया है जिस पर खुदा को नाज है, इसने वो सजदा किया है जिस पर खुदा को नाज है। ये मजलिस पा अकीदा है अज़ादारों का। देखिए हजरात, हमारे यहाँ चाहे कोई गम हो या कोई खुशी हो, तब मजलिस बर्पा की जाती है। बतौर खास मुलाहिज़ा कीजिएगा कि फर्श मजलिस पा अकीदा है अज़ादारों का, मादरे हजरत शब्बीर यहीं आती हैं। फर्श मजलिस पा अकीदा है अज़ादारों का, मादरे हजरत शब्बीर यहीं आती हैं, और मुंतकिल होते हैं बस खुल्द में अपने घर से, मुंतकिल होते हैं बस खुल्द में अपने घर से। हक परस्तों को कभी मौत नहीं आती है, हक परस्तों को कभी मौत नहीं आती है। और आखिरी चार मिसरे आपकी समातों की अदालत में पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा कीजिएगा कि न दोस्त तो न किसी अजनबी से मिलता है, न दोस्त तो न किसी अजनबी से मिलता है, जो हौसला हमें नादे अली से मिलता है। न दोस्त तो न किसी अजनबी से मिलता है, जो हौसला हमें नादे अली से मिलता है। और मैं जानता हूँ यही मौत की हकीकत है, मैं जानता हूँ यही मौत की हकीकत है। अली का चाहने वाला अली से मिलता है, अली का चाहने वाला अली से मिलता है। इन्हीं मिसरों के ज़ेरे साया मैं गुज़ार हूँ जनाब फजल अब्बास साहब से कि वो आए और चंद अशार पेश करें। आप हजरात से गुजारिश है उनका इस्तिकबाल एक बावज़ बुलंद सलवात से करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हैदर में गौहर रोल दिए जाते हैं, वहाँ भी तोहफे हमें अनमोल दिए जाते हैं। हाथ मातम के लिए कब्र में आज़ाद रहे, इसलिए बंदे कफन खोल दिए जाते हैं। अब्बास साहब, अब मैं गुज़ार हूँ जनाब हैदर रज़ा साहब से कि वो आएँ और मौला की बारगाह में मंजूम नजराने अकीदत पेश करें। आप हजरात से गुजारिश है उनका इस्तिकबाल एक बावज़ बुलंद सलवात से करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। लगेगी मौत अली के गुलाम को, वाह 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 वाह, मीठी लगेगी मौत अली के गुलाम को, आएगा मौत का भी फरिश्ता सलाम को। और मोहम्मद फरमाते हैं जन्नत का बाग उसकी कब्र की सौगात हो गई, जन्नत का बाग उसकी कब्र की सौगात हो गई। अरे क्या मौत जब अली से मुलाकात हो गई, क्या मौत जब अली से मुलाकात हो गई। अरे सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। अब
دیگر کسی تمہید کے میں گزارش گزار ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام علی جناب مولانا حجاز عباس صاحب سے آپ حضرات سے گزارش ہے ان کا استقبال ایک باواز بلند صلوات سے کریں. اللہم صلی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت عزاداری کے دشمنوں پر مولا امام حسین علیہ السلام کے جلوسوں پہ دھماکے کرنے والوں پر اہل بیت علیہ السلام کے تمام دشمنوں پر نعرہ حیدری جنت المعلا و جنت البقیع کی جلد جلد خوبصورت تعمیر ہونے کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد مصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا أبغض الله من أبغض حسينا. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. موضوع آگے بڑھاؤں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک منتصور الحمد 3 منتصور اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مقبول سید مظفر حسین ابن توفیق حسین کی روح کو ارسال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ. اللہم صلی اللہ. صلوات پر محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. رسول اسلام اپنے دہن مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. پھر ارشاد فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینہ کہ جو امام حسین سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے محبت کر. پھر فرمایا ابغض اللہ من ابغض الحسینہ پروردگار جو امام حسین سے بغض رکھے اے اللہ تو اس سے بغض رکھ. اب آپ غور کریں دنیاوی دوست وہ ہوتا ہے جب ایک دوست پریشان ہو جاتا ہے تو اس کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا. لیکن آپ غور کریں جب جس کا دوست خدا ہو جائے دنیاوی دوست وہ ہوتا ہے جو محدود قوتوں کے ساتھ مدد کرتا ہے پر پروردگار عالم وہ ہے جو لامحدود قوتوں کے ساتھ مدد کرے گا. کیونکہ دیدان گرامی رسول اسلام نے کوئی فلسفی کا کلام نہیں ہے کسی عالم کا قول نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو کہ معصوم ہے. معصوم کے ہر قول و فعل کی ضمانت اللہ نے قرآن میں لے رکھا ہے. اللہ نے سورہ النجم میں ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ وہ رسول ہے جو بغیر مرضی اور خواہشات کے مطابق کوئی کام انجام نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ ہو گیا جب رسول کی کئی بات رسول کی نہیں رہے بلکہ خدا کی ہو گئی.
اب آپ غور کریں، اب اگر رسول اللہ کسی کی تعظیم کریں تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ رسول کر رہا ہے بلکہ خدا کروا رہا ہے۔ اب اگر رسول اللہ کسی کی تعریف کریں تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ رسول کر رہا ہے بلکہ خدا کروا رہا ہے۔ اب اگر رسول اللہ کسی کی مذمت کریں تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ رسول کروا رہا ہے بلکہ خدا کروا رہا ہے۔ اب اگر رسول اللہ کسی کو اپنی بزم میں بلائیں تو رسول نہیں بلا رہا بلکہ خدا بلا رہا ہے۔ اب اگر رسول اللہ کسی کو اپنی بزم سے بھگائیں کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو یہ رسول نہیں بھگا رہا بلکہ خدا بھگا رہا ہے۔ اب آپ غور کریں، امام حسین کا مرتبہ اتنا ہے کہ رسول اسلام نے خود فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر فرمایا احب اللہ من احب حسین، جو امام حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ تو اس سے محبت رکھ۔ پھر فرمایا ابغض اللہ من ابغض حسین، جو امام حسین سے بغض رکھے اے اللہ تو اس سے بغض رکھیں۔ جب امام حسین جب آ رہے تھے رسول اسلام خطبہ دے رہے تھے، روایت میں تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین کا پیر جو ہے دامن میں الجھا، ابا کے پیر کے دامن میں الجھا، میں کہوں گا الجھا نہیں بلکہ جان بوجھ کر الجھایا گیا، الجھا نہیں بلکہ جان بوجھ کر الجھایا گیا۔ خود رسول اسلام خود جانا چاہیے تھا اور اپنے نواسے کو اٹھانا چاہیے تھا۔ امام رسول اسلام نے کیا فرمایا، حاذا حسین و فارفو ہو، یہ حسین ہے اسے پہچان لو۔ آیا اتنا سارا مجمع تھا، بھائی کسی سے کہہ دیتے کہ جاؤ میرے نواسے کو اٹھا لو، رسول اسلام خود کیوں گئے؟ رسول اسلام خود جا کر بتا دیا کہ دیکھو کسی مالک کا استقبال کوئی نوکر یا چپراسی نہیں کیا کرتا بلکہ اس کے جیسا صاحب علم کیا کرتا ہے۔ رسول اسلام خود گئے، اپنے نواسے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کیا فرمایا، حاذا حسین و فارفو ہو، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی عربی ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ پلٹ اپنی بارگاہ کی طرف، اس سے پہلے کہ رب تجھ سے راضی ہو جائے۔ اب آپ غور کریں، ہم نمازیں پڑھتے کس وجہ سے پڑھتے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم روزے رکھتے اس لیے رکھے جاتے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم خبز نکالتے کیوں نکالتے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب قاری قرآن سے آپ پوچھئے بھائی آپ تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ وہی لوگ جواب دیں گے مولانا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب آپ غور کریں، پوری کائنات مل کے یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ حسین راضی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رسول اسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو آل محمد کی محبت پہ مر جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ کیا ہوتا ہے؟ شہید مرتا ہے۔ شہید جو اسلام میں جو ہے زندہ ہوتا ہے، ہرگز جو ہے مردہ شمار نہ کرنا، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ زندہ ہے اور رضا پا رہا ہے۔ آپ غور کریں، قرآن کریم میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ امام حسین نے جناب قاسم نے کربلا کے میدان میں جب پوچھا تھا جناب قاسم نے بتاؤ کہ الموت عندی، موت تمہارے درمیان کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے کیا جواب دیا؟ چچا جان الموت عندی احلی من العسل، چچا جان میری موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ رسول اسلام نے بھی فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ شہادت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور کرے کوئی جو ہے دوربین ایسی نہیں ہے دیدانے کے لیے کہ زندگی میں جو ہے مولا کائنات کو دکھا دے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے ہماری قبر میں آئے گا کیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہماری قبر میں آئے گا کیا؟ تو میں کہوں گا جو جس کو آپ مانتے وہی آپ کی قبر میں آئے گا۔ اگر آپ سانپ کو مانتے ہیں تو آپ کی قبر میں سانپ آئے گا، اور سانپ کے پھاڑنے والے اگر علی کو مانتے ہیں، اگر آپ سانپ کو مانتے ہیں تو آپ کی قبر میں سانپ آئے گا، لیکن اگر آپ سانپ کے پھاڑنے والے علی کو مانتے ہیں تو آپ کی قبر میں علی آئیں گے۔ اور جب علی آتے ہیں تو عزیزان گرامی روایتوں میں تاریخ میں ملتا ہے کہ موت عزیزان گرامی کھٹی نہیں ہوتی بلکہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں، دو لفظ ہوتا ہے، ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتا ہے۔ روایتوں میں تاریخ میں ملتا ہے جو سنوارنے کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، جب روح سے سوال کیا گیا کہ روح بتا روح ہے کیا، تو پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ جو روح ہے یہ امر پروردگار ہے۔
نہ دنیا میں جب آپ آئے تھے تو آپ کا اختیار تھا، نہ جب دنیا میں سے جائیں گے تو آپ کا اختیار نہیں رہے گا۔ جو سنوارنے کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ کیا بیان کیا گیا ہے؟ روح کو سنوارنا ہے، جسم کو نہیں سنوارنا ہے۔ جو سوال جو آپ کی قبر میں ہوگا وہ روح سے ہوگا، جسم سے نہیں ہوگا۔ لوگ جسم کو سنوارتے ہیں، لیکن جو ہمیں سنوارنا ہے وہ روح کو سنوارنا ہے۔ اور جسم کی کثافت اور گندگی تو دلانے کے رہا میں صابن سے آپ مل کے نہا لیں گے تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو روح جو پاک ہوگی وہ تذکرہ اہل بیت سے پاک ہوگی۔ سبحان اللہ۔ روح جو پاک ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ تذکرہ اہل بیت سے۔ اہل بیت کا ذکر ہمیں زیادہ سے زیادہ سننا چاہیے، بے شک۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں ریڈنگ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے موت ایک ایسی چیز ہے جس مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، نہج بلاغہ میں ارشاد فرمایا، اگر تمہیں سکون چاہیے تو دو جگہ ہمیشہ جایا کرو۔ ایک قبرستان جاؤ، جب انسان قبرستان آتا ہے تو انسان جو ہے گناہوں سے بچنے لگتا ہے بے شک۔ اور دلی سکون ملتا ہے دیدان گرامی۔ یہ واقعاً میں نے بھی آزمایا ہے، کیونکہ گھروں میں انسان جب بیٹھتا ہے تو بے چین رہتا ہے، لیکن قبرستان میں جب آ جاتا ہے تو مولا کائنات نے فرمایا، جو کائنات کا امام ہے مولا کائنات نے یہ بلاغہ میں ارشاد فرمایا، اگر تمہیں سکون چاہیے تو دو جگہ جایا کرو، ایک قبرستان جاؤ اور ایک مسجد میں جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین نے فرمایا کہ مجھے جو ہے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔ بے شک۔ سوال کیا کہ امام حسین ایسا کیوں؟ امام حسین نے فرمایا دیکھو مسجد سے زیادہ مجھے جو ہے جنت سے زیادہ مجھے مسجد پسند ہے، کیونکہ مسجد جو ہے میری رضا ہے، اور جنت جو ہے میری رضا ہے، اور مسجد میرے رب کی رضا ہے۔ ہمیں وہ کام انجام دینا چاہیے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ ہمیں وہ کام انجام نہیں دینا چاہیے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، کیونکہ آپ غور کریں روایت میں تاریخ میں ملتا ہے جب جو ہے جنت کی باری آتی ہے تو لوگ خوشی سے کہتے ہیں ارے مولانا کہاں جائیں گے، ارے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، جہاں وہ وہاں ہم۔ اوکے۔ جہاں عمل کی باری آتی ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ، ارے مولانا کیسی بات ہے، کہاں وہ کہاں ہم، ہے کہ نہیں؟ سبحان ہے اللہ۔ کہ نہیں ایسا؟ جب جنت کے معیار میں آپ برابری کا حق رکھ رہے ہیں تو عمل کے معیار میں کیوں پیچھے ہیں؟ بھائی جنت کے معیار میں جب آگے تو عمل کے معیار میں بھی آگے آئیے، کیونکہ امام کو دعوے والا شیعہ نہیں چاہیے بلکہ عملی شیعہ بے چاہیے۔ شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان ہونا اللہ۔ چاہیے آپ کے اندر، کیونکہ روایتوں میں تاریخ میں زیارت عاشورہ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پوچھا کہ مولا جب مجھے قبر میں لٹایا جاتا ہے تو میں بہت زیادہ خوف کھاتا ہوں، تو چھٹے امام نے فرمایا کہ تم جو ہے زیادہ سے زیادہ زیارت عاشورہ پڑھا۔ شک سبحان اللہ۔ کہ مولا اس میں کیا خاص بات ہے؟ کہ اس میں آخر میں زیارت عاشورہ میں لکھا کہ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین حسین۔ یوم الورود۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے تو امام حسین اس کی قبر میں آ کر سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ زیارت عاشورہ پڑھیں۔ ایک عالم کا جب انتقال ہو گیا پوچھا گیا کہ عالم یہ بتائیے آپ کی کون سی ایسی حسرت رہ گئی تھی کہ آپ وہ چیز نہیں کر پائے؟ تو عالم نے فرمایا کہ میں جو ہے زیارت عاشورہ ایک دن میں ایک ہی مرتبہ پڑھتا تھا، اے کاش کہ میں ایک دن میں کئی ہزار مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتا۔ اور کر رہے زیارت عاشورہ دیدان گرامی کے بہت فوائد ہیں، انگنت فوائد ہے کہ انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور روایتوں میں تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر 40 مومن مل کے یہ دعا کریں جب نماز میں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ پروردگار عالم اس کے جو ہے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 40 مومن مل کے یہ دعا کریں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ پروردگار ہم اس کے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ تو روایتوں میں تاریخ میں ملتا ہے کہ پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
کیونکہ عزیزان گرامی موت سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے بلکہ موت کے لیے آمادہ ہونا۔ ڈرتے تو وہ ہیں عزیزان گرامی جس کے پاس علی نہیں ہوتے۔ ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ موت کے لیے عزیزان گرامی قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ جو سچے ہوتے ہیں وہ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ جو جھوٹے ہوں گے وہ موت کی کہاں تمنا کریں گے؟ جو سچے ہوتے ہیں، جو ایماندار ہوتے ہیں، جو باعمل ہوتے ہیں، وہ موت کی تمنا کرتے ہیں، کیونکہ موت برحق ہے، موت تو آنی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی روایتوں میں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب موت انسان کے پاس آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سورہ یاسین پڑھنا چاہیے، لیکن اس سے عزیزان گرامی پروردگار عالم جو روایتوں میں ہے، تاریخ میں ملتا ہے، قبر میں جب انسان کو لٹایا جاتا ہے تو بہت زیادہ خوف کھاتا ہے۔ اور جو منزل دی جاتی ہے، کیوں دی جاتی ہے؟ جو منزل جب دی جاتی ہے، جب انسان اس دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پردہ ہٹ جاتا ہے، تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے پروردگار عالم نے منزل رکھی ہے۔ جب انسان کو منزل دی جاتی ہے تو وہ انسان سکون پاتا ہے، کیونکہ موت برحق ہے۔ اور موت عزیزان گرامی جب انسان کے پاس آتی ہے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم اگر پروردگار عالم سے پوچھا کہ موت ہے کیا، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ دیکھو موت جو ہے، پروردگار عالم نے قرآن میں بھی فرما دیا کہ دیکھو موت سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ موت کے لیے آمادہ ہونا ہے۔ موت سے وہ ڈرتے ہیں جس کے پاس رہبر نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس تو کل بھی رہبر تھا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قیامت تک رہبر بے شک بے شک، سلوات پڑھے بر محمد والے اللہم صلی نعرہ حیدری، اہل بیت علیہ السلام کے تمام دشمنوں پہ لعنت، سادات کے دشمنوں پہ لعنت، نعرہ حیدری، ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف باواز بلند صلوات، ما صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بس عزیزان پروردگار مرحوم کو بنائے صغیر بڑے کبیرہ کو معاف فرما، پروردگار مرحوم کو جنت نصیب فرما، پروردگار میرے بچے کو صبر جمیل ہے۔ بس یہی وجہ تھا کہ امام حسین کے پاس مولا عباس آتے ہیں۔ آج جمعرات ہے، آج مجھے جمعرات منسوب ہے غازی عباس سے۔ مولا عباس آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ایک مرتبہ مولا عباس کبھی آگے دیکھتے ہیں کبھی پیچھے دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے آقا ارے وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کروں۔ ہاں داران مظلوم کربلا اجازت نہیں ملتی، ایک گوشے میں جا کر گریہ کرنے لگتے ہیں۔ ایک 4 سال کی بچی ارے اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ مولا عباس نے سنا، اپنی گودی میں بٹھایا اور آقا کے سامنے میں آئے گا آقا ارے لڑنے مرنے کی اجازت نہ دیجیے، ارے پر پانی لانے کی اجازت دے دیجیے۔ ایک مرتبہ اجازت ملی، میں کہوں گا اے سکینہ ارے آج تو تم اجازت دلا دی لیکن کل جب شمر کے تماچے لگیں گے۔ روایت میں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب سکینہ کو شمر تماچے مارتا تھا تو اپنے بابا کو نہ یاد کرتی تھی بلکہ ایک جملہ کہتی تھی ہائے میرا چچا عباس۔ آزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ ارے لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، اس کو مٹایا اور مٹا کر لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا مولا عباس نہر کنارے پہنچے، ارے مشکیزہ اتنا سوکھا تھی کہ وقت لگ گیا بھرنے میں۔ ایک شکی نے ایسا آواز کیا کہ داہنا بازو قلم ہو گیا، ایک شکی نے ایسا
वार किया कि बायां बाजू कलम हो गया। अरे मशकीज़े को दांतों से पकड़ा, एक शकी ने ऐसा वार किया कि तीर मशके सकीना पे लगी। अब्बास की आस टूट गई। मौला अब्बास जमीन पर आए और अर्ज किया है आका मदद को आइए। रिवायतों में है, तारीख में मिलता है, सारे शहीदों के लाश पर अरे इमाम हुसैन जल्दी जल्दी पहुंचे हैं। पर हाय रे अब्बास, इमाम हुसैन ने खुद फरमाया इनका सरत अज़ारी आखी, ऐ भैया आपके मरने से अरे मेरी कमर की हड्डी टूट गई। हाँ ज़ादारो जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, अल्लाह आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। एक मर्दो एक जाकिर के ख्वाब में शहजादी आती है। जाकिर को फरमाते हैं जाकिर तू मेरे अब्बास के पूरे मसाइब नहीं पढ़ता। जाकिर ने हाथों को जोड़ा, शहजादी कौन से मसाइब नहीं पढ़ा? कहा सब तो मसाइब तो पढ़ दिए। एक मर्दो शहजादी ने फरमाया जाकिर वो वाले मसाइब नहीं पढ़े जो मेरे अब्बास से ज्यादा बीते हैं। कहा कौन से मसाइब नहीं पढ़े? एक मर्दो शहजादी कहती है जाकिर अरे वो वाले मसाइब नहीं पढ़े, अरे सारे शहीद अरे जब घोड़े से गिरे तो अपने हाथों के बल गिरे। हाय मेरा अब्बास, अरे जब घोड़े से गिरा, हाय मेरा अब्बास जब घोड़े से गिरा तो मुंह के बल जमीन पर आया। हाँ आज़ादारान मज़लूम करबला मौला इमाम हुसैन आते हैं। आने के बाद अपना सर जी मौला अब्बास का सर अपने जानू पे रखे। एक मर्द इमाम हुसैन फरमाते हैं हाँ आज़ादारान मज़लूम करबला मौला अब्बास ने फरमाया आका अरे जरा इतना ख्याल रखना मेरा लाशा ख़ैमे में न ले जाना, मैं अपनी भतीजी से शर्मिंदा हूँ। एक मर्द इमाम हुसैन ने फरमाया ऐ अब्बास अरे जिंदगी भर आका कहते आए हो, एक मर्दा भाई कह दो। अब जैसे ही भाई कहा अरे रूप कफस उंजुरी से परवास कर गई। इमाम हुसैन ने अलम को लिया और खैमे में पहुंचे। एक मर्दा क्या देखा दूर से, अरे 4 साल की बच्ची है, अरे सारे बच्चों को जमा कर रही है। अरे बच्चों तुम्हारा चजाबाज पानी लेकर आ रहा है, अब तुम प्यासे न रहोगे। अब जैसे ही अलम को देखा एक मर्दा बाबा को देखा, कहे बाबा अरे अलम तो आया, अलमदार कहाँ रह गया, अब मैं पानी की तमन्ना न करूंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। बार इलाह इसको तसल्सल इसको कबूल फरमा। इलाही आमीन। परवरदिगार मज़लूम मग़फ़ूर जवार मासूमीन में जज़ा इनायत। इलाही आमीन। परवरदिगार उनके गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा को माफ़ फरमा। इलाही आमीन। परवरदिगार उनको जन्नत नसीब फरमा। इलाही आमीन। परवरदिगार जहाँ जहाँ शिया नज़र करार जिंदगी बसर कर उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू फरमा। इलाही आमीन। परवरदिगार ख़ुसूसन दुआ है कि इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इलाही आमीन। आबा अंसार में शुमार फरमा। इलाही आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह रहमत, तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम मक़बूल सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन इब्न तौफ़ीक़ हुसैन मरहूम तौफ़ीक़ हुसैन इब्न इरशाद हुसैन की रूह को इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय हुसैना हाय हुसैना हाय हुसैना हाय हुसैना हाय हुसैना हाय हुसैना। आ रही थी ये शबे आशूर ज़हरा की सदा, आ रही थी ये शबे आशूर ज़हरा की सदा। कुंद खंजर से कटेगा मेरे बेटे का गला, रो रहा है क्यों ज़हरे आसमां। हाय हुसैना हाय हुसैना हाय हुसैना हाय हुसैना। अपने माजाए पे ज़ैनब रात भर रोती रही, अपने माजाए पे ज़ैनब रात भर रोती रही। बस यही आनो मोहम्मद को सबक देती रही, मामू पे कुर्बान करना अपनी जान। हाय हुसैना हाय हुसैना हाय हुसैना हाय हुसैना।
جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، موج کوثر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی، اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے، سجا رکھی تھی دریا پہ عجب بارات پانی کی، بہت کرتے تھے اشرار یزیدی بات پانی کی، مگر دریا پہ پہنچے ٹھوکر ماری چلے آئے، بتا دی حضرت عباس نے اوقات پانی کی کٹے بازو چھدی مشکیزہ بچی رہ گئی پیاسی، ہائے ہائے زمیں پہ خون بن کر ہو گئی برسات پانی کی، اللہ اکبر یا عباس یا عباس یا عباس عباس، جہاں بھی پانی و مشق و علم کی بات چلی، علی کے لال کے قدموں تلے فرات چلی، وفائے عشق و محبت کی کائنات چلی، دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی، دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی، علم کے دم سے ہے اب تک حیات پانی کی، جری کی جیت ہوئی اور مات پانی کی، کی جیت ہوئی اور مات پانی کی، یا عباس یا عباس یا عباس، وہ ایک مشق جو کوثر سمیٹ کر نکلی، وہ ایک مشق جو کوثر سمیٹ کر نکلی، لبوں پہ اپنے سمندر سمیٹ کر نکلی، تبسم علی اصغر سمیٹ کر نکلی، جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی، جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی، اگر نہ کہتی ہے آب حیات پانی کی، ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی، ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی، یا عباس یا عباس، سکینہ بی بی کے سکے علی کے لال سلام، جری سکی اسد شیر ذوالجلال سلام، وفا کی آخری حق کے مہے کلام سلام، نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام، نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام، تیرے کٹے ہوئے بازو نجات پانی کی، تیرے بدن کا پسینہ زکات پانی کی، تیرے بدن کا پسینہ زکات پانی کی، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔